अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर खादिम सोमरो। हस्ब रवायत मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अल्लामा मुफ्ती मुनकाद अहमद फैज़ी साहब। आज रमज़ान अल मुबारक की साथ है। जिस तरह आपने पहले देखा, हम छोटे छोटे सवालात लाते हैं और मुफ्ती साहब उनका मुस्तनद हवाला जात से जवाब देते हैं। मैं इस कोशिश पर सिर्फ इतना जानता हूँ कि हमें दीन की समझ बूझ में इंशाअल्लाह ज़रूर इजाफ़ा होगा। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। हस्ब रवायत फिर वही छोटे छोटे और आम से सवाल हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आप उनका जवाब देते हैं वो सवाल अपनी अहमियत इख्तियार कर लेता है। इसी तरह मैं आज आपसे पहला वो सवाल करूंगा जो मेरे साथ भी चंद बार बचपन में गुज़रा। जब रोज़ा फ़र्ज़ नहीं था तो रोज़ा रख लेते थे, खुशी में रमज़ान आया है तो रोज़ा रख लिया करते थे, तो फिर कुछ ना कुछ भूल के खा लेते थे। और मैंने ऐसे भी देखा है कि बाज़ बालिग लोग भी भूल के कुछ खा लेते हैं। तो क्या इससे रोज़ा मकरूह होता है या नहीं होता, टूटता है या नहीं टूटता? इस हवाले से हमारे कुरान और हदीस में क्या मिलता है, इसके हवाले से बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 7 रमज़ानुल मुबारक है। बेशक बाबरकत महीना रवां दवां है, बड़ी तेज़ी से। जी बिल्कुल, पता ही नहीं चल रहा है कि रोज़े 7 आज 7वां रोज़ा भी इख्तिताम पजीर है। तो दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से यही कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी ये इबादत और हमारी ये जो रोज़े हैं ये इनको शर्फ़ कबूल अता फरमाए। आमीन आमीन। और आपने बड़ा बेहतरीन ये सवाल किया है खा पी कर, और इस हदीस जो मैं बयान करने वाला हूँ सही मुस्लिम की सही हदीस है। इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम में बयान फरमाया है, जिल्द 2 सफ़ा 809, हदीस नंबर है 1155। इसके रावी हैं जलीलुल कदर साहबी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन नासिया व हुवा साइमुन, कि जो शख्स भूल के रोज़े की हालत में भूल के फ़अक़ला और शारिबा, खा लिया या पी लिया, भूले में खा लिया या पी लिया, फल युतिम्म सौमहु, अब वो रोज़ा पूरा करे। बात समझें पूरी कि वो रोज़ा पूरा करे, यानी रोज़ा नहीं टूटा और रोज़े में कराहत भी नहीं आई। क्यों? आगे लफ्ज़ सुने, फ़इन्नमा अतअमहुल्लाहु व सक़ाहु, कि अल्लाह ताला ने उसे खिलाया और पिलाया है। बड़ी बात ये भी कह दी है, ये आपने शायद बात नहीं सुनी होगी। नहीं, मैंने कि ये सिर्फ खाना पीना है ना। अब देखें, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे ये भी बयान फरमा दिया है, फ़इन्नमा अतअमहुल्लाहु व सक़ाहु, कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे खिलाया और पिलाया है। और जिसे अल्लाह पाक खिलाया और पिलाया हो उसमें क्या कराहत आती है, क्या रोज़ा टूटता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी रोज़े की हालत में भूल के खा पी लेना, रोज़ा नहीं टूटता, ये अल्लाह ताला का एक और इनाम है रोज़ेदार के लिए। अच्छा, हम आम हालात में तो जो भी करते रहें, हमारे अमाल अल्लाह हमें हिदायत दे। रोज़े में बहुत सारे हलाल काम हम छोड़ देते हैं, बल्कि छोड़ने पड़ते हैं। मगर क्या रोज़े में झूठ और दगाबाजी करने से रोज़े पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इस इबादत में क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या वाइद होगी, इस बारे में ये ज़रा बताइएगा। जी, रोज़े में ये झूठ, फ्रॉड, दगाबाजी, एक बंदा नेकी का काम कर रहा है और सारा दिन भूख और प्यास से गुजारता है और फिर भी 2 नंबरी डंडी मारता है, झूठ बोलता है कारोबार में, किसी चीज़ में भी, तो ये भी हजरत जो यानी आम हालात में भी रोकी गई हैं बातें जी और वो रोज़े में करता है। तो देखिए, झूठ के बारे में तो कुरान शरीफ का वाज़े फरमान है, फ़लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन,
جھوٹے پہ اللہ اکبر. جب اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر، تو جس پہ اللہ کی لعنت ہوگی تو آگے خود فیصلہ کر لے. اب آگے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس پہ اللہ کی لعنت ہو عبادت کر رہا ہو. اللہ اکبر. یہ تو ویسے عام حالت میں ہے. اور روزے کی حالت میں سنیں کہ جلیل القدر صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جو شخص جھوٹ اور دغا بازی کو نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، پھر اس کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے کھانے اور پینے کے روکنے میں. بے شک اپنے آپ کو روک لے کھانے پینے سے، روزہ رکھ لے بے شک، لیکن اللہ کو اس روزے کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. جی، اس کو کوئی اجر. دیکھیں اب یہ میں اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بارے میں انسان کو خود سمجھنا چاہیے کہ میں نے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا ہے، میں کوئی کسی اختلاف میں نہیں جانا چاہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اس کو اپنے کھانے پینے کو چھوڑنے میں، جو چھوڑ چکا ہے اپنا کھانا پینا راہ للہ، اللہ کی راہ میں چھوڑ چکا ہے، ڈنڈی مار رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دغا کر رہا ہے، اس کو نہیں چھوڑ رہا، تو پھر کیا ہے اس کا کہ اس کو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی. اور دوسری جو یہ روایت ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصیام جنۃ، روزہ گناہوں کا ڈھال ہے. بے شک روزہ یہ جو ہے ایک گناہوں کی ڈھال ہے. وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کوئی روزے دار ہو، روزہ رکھے، فَلَا يَرْفُسْ وَلَا يَسْخَبْ، نہ وہ فحش گوئی کرے اور نہ شور مچائے. شور غل کی ضرورت نہیں ہے اس کو. جب روزہ رکھ لیا ہے تو سر سے لے کے پاؤں تک تمام اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے، اس میں نہ شور مچائے اور نہ ہی فحش گوئی کرے. فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی اس کو گالی گلوچ کرتا ہے یا اس سے کوئی لڑتا ہے، مطلب یہ گالی گلوچ کرتا ہے یا لڑتا ہے، تو فَلْيَقُلْ، اسے چاہیے کہ وہ کہے انی امرؤ صائم، میں تو روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، اس طرح کہہ دے. کوئی جواب نہ کہے، گالی دینا ہے دے لے، برا بھلا جس نے کہنا ہے کہہ دے. روزے کی حالت میں صرف اتنا اجازت ہے کہ یہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں. اس کو صحیح بخاری نے، امام بخاری نے صحیح بخاری میں جلد 7 صفحہ 187 حدیث نمبر ہے 1904. اب یہ سامنے فیصلہ آ گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ گالی گلوچ بھی دے، برا بھلا بھی کہے، تب بھی ہمیں صرف اتنے کہنے کی اجازت ہے کہ میں روزے دار ہوں. اگر اس نے جھوٹ بولا، دغا بازی کی، تو یاد رکھ لے کہ اس کا دغا بازی اور جو جھوٹ ہے تو پھر اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں. بے شک جی، جب روزے کی حالت میں ہم حلال کاموں سے رک جاتے ہیں تو جھوٹ اور دغا بازی تو ویسے ہی حرام کام ہے، تو اس حالت میں واقعی نہیں کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز سے روزہ کھولا کرتے تھے؟ دیکھیں جی، روزہ تو ہر انسان کھولتا ہے، بے شک. اگر ہم اس کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیں، تو یہ وہ دور جا رہا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس گئے گزرے دور میں جو شخص میری سنت کو اجاگر کرے گا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اب سنت کے طریقے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز سے جو ہے روزہ جو ہے آپ کھلا کرتے تھے، روزہ کس طرح جو ہے افطار کرتے تھے. امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں جلد 7 صفحہ 153 حدیث نمبر ہے 2358 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی، نماز مغرب سے پہلے
جس کا اذان ہو رہی ہے، ٹائم ہو گیا ہے افطاری کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ تازہ کھجور، یہ پہلا کیٹیگری ہے، پہلی کہ تازہ کھجور منگوا کے، تازہ کھجور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرتے تھے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٍ، اگر تازہ کھجوریں میسر نہیں ہیں، آگے بھی دیکھیں، اگر تازہ کھجوریں میسر نہیں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کیا کرتے تھے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمرات، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چھواروں سے روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ چھوارے، خشک کھجور، ٹھیک ہے، خشک کھجور سے بھی روزہ افطار کیا ہے۔ پہلے ترجیح تازہ کھجور نہیں ملے تو پھر دوسری ترجیح کس کو دی؟ خشک کھجور یعنی چھواروں کو۔ پھر فَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر پھر بھی وہ نہیں ملے تو پھر کس طرح؟ حصوات من ماء، تو وسلم پانی کے چند گھونٹ نوش فرما لیتے تھے، چند گھونٹ پانی کے، یعنی چند قطرے پانی کے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما لیتے تھے۔ اب دیکھیں 3 کیٹیگریز بتائی ہیں، تازہ کھجوریں میسر نہیں ہیں تو پھر جو ہے خشک کھجور یعنی چھوارا، پھر اس کے بعد اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر چند پانی کے قطروں سے جو ہے ہم روزہ افطار کریں۔ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واقعی اگر ہم اس روزہ تو افطار کرنا ہی کرنا ہے، اگر سنت عمل سے کریں تو اس کا ثواب کہیں زیادہ ہم اس بابرکت مہینے میں سمیٹ سکتے ہیں۔ اچھا، روزے دار کی دعا تو قبول ہے، کیونکہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور اس کی جزا بھی اللہ نے دینی ہے۔ تو جب روزہ رکھتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ کبھی دعا رد نہیں کرتے۔ لیکن ایسا بھی ہے کیا کہ روزے دار کی دعا کبھی رد ہو؟ یعنی کب قبول ہوتی ہے، مطلب یہ رد نہیں ہوتی؟ رد نہیں ہوتی۔ تو پھر کون سی گھڑی ہے؟ روزے دار کی دعا کب رد نہیں ہوتی؟ وہ کون سی گھڑی ہے اس پورے اس روزے کے درمیان؟ صحیح۔ اچھا، اس سے پہلے ایک عقلی دلیل میں آپ کو دے دیتا ہوں، حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں، اپنی عقلی دلیل ہے۔ اب دیکھیں، روزے دار کے لیے سابقہ جو اپنا پروگرامز تھے اس میں بھی آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا، 2 خوشیاں تھیں روزے دار کے لیے، ایک افطار کے وقت، ایک اللہ سے جب ملاقات کرے گا، یہ 2 باتیں تھیں۔ اب دیکھیں، اب یہاں پر اب دعا کو شرف قبولیت کب ملے گی؟ سارا دن جو ہے بھوکا پیاسا سارا دن گزرنے کے بعد، تو پھر اب یہ صرف میں اپنے ہنٹس دے رہا ہوں، سمجھ ناظرین کو بھی آ جائے گی، جو سن رہے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے گا، پھر وہاں چلا جائے گا جو وقت ہے افطاری کا۔ اب اس کے لیے حدیث بتاتا ہوں، امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں جلد 5 صفحہ 375 حدیث نمبر ہے 1825، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للصائم عند فطرہ لا دعوت ما ترد، کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ افطار کے وقت روزے دار کی دعا کو شرف قبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے، روزہ دار جس وقت روزہ افطار کرتا ہے اس وقت گڑ گڑا کے رب تعالیٰ سے مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، آپ نے علامہ صاحب کی گفتگو سنی، اس میں میرا ایک سوال تھا کہ کیا روزہ دار کی دعا رد بھی ہوتی ہے؟ شاید یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میرا اپنا ایک سوچ تھی، جس طرح ہم نے پہلے ایک گفتگو کر لی کہ جھوٹ اگر ہم بولتے ہیں تو پھر اللہ کو ہمارے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم ریاکاری کریں گے یا روزہ رکھ کے جھوٹ بولیں گے، دغا کریں گے، کاروبار میں جھوٹ بولیں گے، تو پھر ہمارے بھوکا رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی شاید پھر اس روزہ دار کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اسی گفتگو کے ساتھ آج آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔